बाब 1 अल-फातिहा आयत 5। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला मखलूक को पैदा करता है, परवरिश देता है और इसे बरकरार रखता है, वो अकेला ही इबादत और इताअत का मुस्तहिक है। इबादत का दायरा इबादत के अलावा है, जैसे नमाज और कुरान पाक की तिलावत। इबादत का जौहर इताअत है, यानी अल्लाह ताला की इताअत हर हाल में जिसका सामना करना पड़ता है और हर नेमत अता की गई है, जैसा कि कुरान करीम और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवायात में बयान किया गया है। जिसने इस तरह का बर्ताव नहीं किया, इसने अल्लाह ताला की सही इबादत नहीं की, खा वो नमाज और रोज़ा रखे। जैसा कि अल्लाह ताला किसी ऐसी चीज़ का हुक्म नहीं देता जिसको इंसान पूरा ना कर सके, इसलिए अगर वो खुलूस नियत से इसकी इबादत और उसकी इताअत में नाकाम रहे तो उसके लिए कोई उज़्र बाकी नहीं रहता। बाब 2 अल-बकरा आयत 286। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं देता। जैसा कि मरकजी आयत की साख्त में इबादत से पहले अल्लाह ताला का जिक्र है, इसलिए ज़रूरी है कि इंसान की इबादत खालिस अल्लाह के लिए हो, न कि दुनियावी चीज़ों के लिए। इस्लामी तालीमात में बताई गई चीज़ों जैसे कि जन्नत के लिए अल्लाह ताला की इबादत करना काबिल तारीफ़ है, लेकिन दूसरी दुनियावी चीज़ों की खातिर इसकी इबादत करने से गुरेज करना चाहिए। इंतहाई कम नज़री और इल्म की कमी की वजह से एक शख्स नहीं जानता कि उनके लिए क्या बेहतर है, इसलिए दुनियावी चीज़ों को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की इबादत करने से गुरेज करना ही बेहतर है, जबकि इंसान ये नहीं जानता कि उनके लिए क्या बेहतर है। इसके अलावा जो अल्लाह ताला की इबादत दुनियावी चीज़ों की खातिर करता है, वो अक्सर परेशान हो जाता है अगर वो अपनी ख्वाहिशात को हासिल ना कर सके। इसकी वजह से वो किनारे पर अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी का बाइस बन सकता है, जिससे वो सिर्फ इस वक्त खुश होते हैं जब उनकी ख्वाहिशात पूरी होती हैं, और जब ऐसा नहीं होता तो नाराज़ हो जाते हैं। ये शख्स अपनी ख्वाहिशात के अलावा किसी की इबादत नहीं करता, चाहे वो अल्लाह ताला को सजदा करे। बाब 22 अल-हज आयत 11। और लोगों में से वो है जो अल्लाह की इबादत एक किनारे पर करता है, अगर उसे अच्छाई छू जाती है तो उसे तसल्ली मिलती है, लेकिन अगर वो आजमाइश में मुब्तला हो जाए तो वो मुंह फेर लेता है। उसने दुनिया और आखिरत खो दी है, यही सरी नुकसान है। बाब 1 अल-फातिहा आयत 5। हम तेरी ही इबादत करते हैं। यहाँ इस्तेमाल होने वाला दूसरा ज़मीर इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंसान को ईमान की फजीलत तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके तहत वो अल्लाह ताला की इबादत करते, गोया वो इसे देख रहा है। सही मुस्लिम नंबर 99 में मौजूद एक हदीस में उसका तज़किरा किया गया है। ये इस्लामी इल्म हासिल करने और इस पर अमल करने से हासिल होता है, जिसके नतीजे में ईमान का यकीन होता है। जब कोई इस दर्जे पर पहुंच जाएगा तो वो कम ही गुनाहों का इर्तिकाब करेंगे और वो उन तमाम नेमतों को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे जो उन्हें अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए दी गई है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के दीदार से मुसलसल वाकिफ है। बाब 1 अल-फातिहा आयत 5। और हम अब से मदद के लिए दुआगो हैं। इस आयत में मदद तलब करने के लिए जो अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इससे मुराद वो है जब कोई शख्स किसी सूरत हाल में अपनी पूरी कोशिश करता है, फिर दूसरे से मदद तलब करता है और उसकी तवक्को रखता है। इससे जाहिर होता है कि किसी को सुस्त रवि नहीं इख्तियार करनी चाहिए, जिसके तहत वो अल्लाह ताला की मुखलिसाना इताअत में कोशिश करने में नाकाम रहे और फिर भी इसकी मदद की उम्मीद रखे। ये ख्वाहिशमंदाना सोच के सवा कुछ नहीं जिसकी इस्लाम में कोई कदर नहीं। इस्लाम का एक सादा फ़लसफ़ा है, एक को उनकी कोशिशों के मुताबिक मिलेगा। अगर वो अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए थोड़ी सी कोशिश करते हैं, जिसमें इन नेमतों को इस्तेमाल करना शामिल है जो उन्हें इसकी खुशनुदी के लिए दी गई है, तो उन्हें अल्लाह ताला से ज़्यादा मदद और मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बाब 53 अन-नजम आयत 39। और ये कि इंसान के लिए इस खैर के सवा कोई चीज़ नहीं जिसके लिए वो कोशिश करता है। ज़ेर बहस मरकजी आयत में मदद की तलब को मखसूस के बजाय अमूमी रखा गया है। इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला से मखसूस दुनियावी चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनके लिए क्या बेहतर है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक शख्स कितना ही तजर्बा या इल्म रखता है, वो हमेशा इंतहाई कम नज़र और अपने इंतखाब और ख्वाहिशात के नताइज से लाइल्म रहेगा। बाब 2 अल-बकरा आयत 216। लेकिन शायद आपको किसी चीज़ से नफरत हो और वो आपके लिए अच्छी हो,
اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لہذا ایک عقلمند شخص صرف ان چیزوں کے لیے الہی مدد طلب کرے گا جن کی اسلام نے سفارش کی ہے، جیسے کہ جنت کی تلاش اور مخصوص دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے مدد طلب کرنے سے گریز کرے۔ ایک مسلمان کو بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ صرف وہی فیصلہ کرے گا جو ان کے اور ان کے چاہنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ باب 9 توبہ آیت 51۔ کہہ دیجئے کہ ہم کو ہرگز نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، وہ ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ اعتماد ایمان کے یقین سے حاصل ہوتا ہے جو اسلامی علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ باب 1 الفاتحہ آیت 5۔ اور ہم اب سے مدد کے لیے دعا گو ہیں۔ اس سے انسان کو اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے فراہم کردہ ذرائع استعمال کرنے اور پھر اپنے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ کی مدد پر بھروسہ کرنے کی ترغیب ملتی ہے۔ کسی کو لوگوں پر بھروسہ کرنے سے حتیٰ الامکان گریز کرنا چاہیے، کیونکہ لوگ اکثر ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں۔ جب کوئی ایک دوسرے پر انحصار کرتا ہے، جیسے کہ ان کے رشتہ دار، وہ آخر کار ان کے ہاتھوں مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی بھی شخص کامل نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کے درمیان تلخی اور ٹوٹ پھوٹ کا باعث بن سکتا ہے، اور یہ دوسروں کے حقوق کو پورا کرنے سے بچنے کی ترغیب دے سکتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اس کی خوشنودی کے لیے استعمال کرتے ہوئے اس کی اطاعت میں عملی طور پر کوشش کرتا ہے اور پھر اس کی مدد پر بھروسہ کرتا ہے، وہ تمام حالات میں راہ راست پر رہے گا، خواہ یہ ظاہر نہ ہو۔ انہیں باب 65 میں طلاق آیت 3۔ اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ باب 1 الفاتحہ آیت 5۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جیسا کہ لوگوں کے لیے جمع کا استعمال ہوتا ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کبھی بھی غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے بے شمار مخلص اور مخلص بندوں میں سے صرف ایک ہی شخص ہیں۔ جیسے فرشتے، ایک مسلمان کو شکر گزار رہنا چاہیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے لیے الہام، صلاحیت، موقع اور طاقت فراہم کی گئی ہے۔ انہیں ہر حال میں خلوص دل سے اس کی فرما برداری جاری رکھ کر یہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس نے ان کو عطا کی ہیں، ان طریقوں سے جو اسے خوش کرتے ہیں۔ یہ دونوں جہانوں میں مزید برکتوں کا باعث بنتا ہے۔ باب 14 ابراہیم آیت 7۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم پر ضرور احسان کروں گا۔ مرکزی آیت بھی تمام امور میں خدائی مدد اور مدد حاصل کرنے کی شرط کی طرف اشارہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کو خوش کرنے کے طریقوں سے عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ہر اس صورتحال پر کامیابی کے ساتھ قابو پانے کی طاقت دے گا جس میں مشکل کے وقت صبر اور آسانی کے وقت شکر گزاری شامل ہے، اور انہیں دونوں جہانوں میں اس کی پناہ دی جائے گی۔ صحیح بخاری نمبر 6502 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ ہر شخص 3 حالتوں کا تجربہ کرتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ کسی کے ماضی اور حال کے حوالے سے باب 1 الفاتحہ کی آیات 2 اور 3 مسلمانوں کو یاد دلاتی ہیں کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے مقروض ہیں، جیسا کہ وہ اکیلا ہی پیدا کرتا ہے، برقرار رکھتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ وہ اکیلا ہی کسی شخص کے پچھلے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور حال اور مستقبل میں اس کی رہنمائی کر سکتا ہے جو اس کے لیے دونوں جہانوں میں فائدہ مند ہے۔ باب 1 الفاتحہ آیات 2-3۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، مکمل رحم کرنے والا، خاص طور پر رحم کرنے والا۔ باب 1 کی آیت 4 الفاتحہ اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ چونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اس لیے وہ اس ناگزیر دن پر مکمل طور پر اسی پر منحصر ہے۔ باب 1 الفاتحہ آیت 4 جزا کے دن کا حاکم۔ یہ آیات واضح کرتی ہیں کہ ہر شخص اپنی تمام حالتوں میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر منحصر ہے۔ زیر بحث مرکزی آیت اس بات کو مکمل کرتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اطاعت و بندگی کے لائق ہے اور ہر حال میں صرف اسی سے مدد حاصل کر سکتا ہے۔ باب 1 الفاتحہ آیت 5۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔
لہٰذا اگر کوئی مسلمان ہر حال میں ماضی، حال اور مستقبل میں خدا کی مدد اور برکات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ان طریقوں سے استعمال کرتے ہوئے جو اس کی خوشنودی میں بیان کی گئی ہیں، خلوص دل سے اس کی اطاعت کرے۔ قرآن پاک اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات۔ باب 1 الفاتحہ آیت 5 ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ آیت اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے۔ باب 51 ذریات آیت 56 اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری عبادت کرے۔ انسان کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے جب وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اپنی خواہش کے مطابق دنیاوی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں کے حصول کے لیے اس دنیا میں کوشش کرنا چاہیے، جیسے کہ رزق اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کے ساتھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کا مقصد ہے۔ یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خلوص دل سے عمل کرتا ہے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ تقدیر کا سامنا کرتا ہے۔ باب 1 الفاتحہ آیت 5 ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یقیناً اس دنیا میں انسان جس سب سے بڑے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ذہنی اور جسمانی سکون ہے۔ لوگ اسے مختلف جگہوں پر تلاش کر سکتے ہیں، جیسے کہ دولت، شہرت، خاندان، لیکن ہر معاملے میں حتمی مقصد ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرنا ہے۔ مرکزی آیت یہ واضح کرتی ہے کہ کوئی شخص اس حتمی مقصد کو حاصل نہیں کر سکے گا کوئی اور، اگر وہ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ناکام رہے گا۔ اس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس نے ان کو عطا کی ہیں، ان طریقوں سے جو اسے خوش کرتے ہیں۔ باب 20 تاہا آیت 124 اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تندرستی سے گزرے گی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت پر یقین کرنے میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اسے ذہنی سکون سے روک دے گا، کیونکہ یہ سکون کسی کی تمام خواہشات کو پورا کرنے میں مضمر نہیں ہے۔ مذہب کا مقصد تناؤ، اضطراب اور دیگر ذہنی عوارض کے بوجھ کو دور کرنا ہے جو اس دنیا میں کسی کی تمام خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کا نتیجہ ہے۔ مذہب کا مقصد ایک صحت مند ضابطہ اخلاق پر ڈالنا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کو صحت مند غذا کی منصوبہ بندی پر رکھتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کسی ذہانت کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر یہ مریض اپنے ڈاکٹر کے مشورے کو نظر انداز کر کے اپنی تمام خواہشات میں مبتلا ہو جائے تو وہ خراب ذہنی اور جسمانی صحت جیسے ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ فیل، ڈپریشن وغیرہ کا شکار ہو جائے گا، جبکہ جو اپنے ڈاکٹر کے منصوبے پر عمل کرتا ہے، چاہے وہ ان کی تمام خواہشات کو پورا کرنے سے روکے، وہ صحت مند دماغ اور جسم حاصل کرے گا۔ اسی طرح اسلام کے ضابطہ اخلاق پر عمل کرنے والا دونوں جہانوں میں ذہنی اور جسمانی سکون حاصل کرے گا۔ باب 16 النحل آیت 97 جس نے نیک عمل کیا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، حالانکہ وہ مومن ہے، ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی دیں گے اور ان کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ضرور اجر دیں گے۔ باب 1 الفاتحہ آیت 5 ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعمال شدہ جمع شکل اتحاد کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ایک ضابطہ اخلاق پر متحد ہونا چاہیے جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کیسے کی جائے اور اپنے تمام معاملات میں اس کی مدد کیسے حاصل کی جائے۔ اس متحد گروہ کے سربراہ تمام مخلوقات میں سے چنے ہوئے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب 3 علی عمران آیت 31 کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور باب 33 الاحزاب آیت 21 یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے۔ اور باب 59 الحشر آیت 7 اور جو کچھ تمہیں رسول نے دیا ہے اسے لے لو اور جس سے منع کیا ہے اس سے باز رہو،
لہذا کسی کو اپنے دنیاوی دینی معاملات کے سلسلے میں کبھی بھی اپنی روش طے کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 4606 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ جس چیز کی جڑ ان دو منابع ہدایت میں نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رد کر دی جائے گی۔ سربلند باب 3 علی عمران آیت 85۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ مرکزی آیت اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جانی چاہیے، اس کی مخلصانہ اطاعت کے ذریعے، جس میں ان نعمتوں کو استعمال کرنا شامل ہے جو اس کی خوشنودی کے لیے دی گئی ہے۔ دوسروں کی مدد اسی وقت مانگی جا سکتی ہے جب یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق چلتی ہو، کیونکہ یہ دنیا اس طرح بنائی گئی ہے جہاں لوگوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ لیکن ان مذہبی شخصیات سے بچنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان رکاوٹ کا کام کرتے ہیں اور لوگوں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان کے ہاتھ چومیں اور بلا شبہ ان کی اطاعت کریں تاکہ وہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کر سکیں۔ یہ گمراہی ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان رکاوٹ نہیں تھے، وہ رہنما تھے جنہوں نے وہ راستہ دکھایا جو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے، یعنی انہوں نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا طریقہ سکھایا اور نہ ہی وہ سکھایا اور نہ ہی لوگوں سے ان کی خوشنودی کی توقع کی۔ یہ فرق ہے ایک حقیقی روحانی رہنما اور ان لوگوں کے درمیان جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے درمیان رکاوٹیں اور دروازے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔